नाज़रीन, अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज पहले हम यहाँ अमेरिका की ये खबर और कोरोना के हवाले से होने वाली एक नई बहस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसका मौजू है कोरोना दुनिया की सियासत पर किस तरह असरअंदाज होगा और हो रहा है। फिर यकीनन हम पाकिस्तान पर गुफ्तगू करेंगे, जहाँ सलामती कौंसिल का इजलास, तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात, लब्बैक से मुआहदा, महंगाई, सब पर बात होगी, NRO। मगर इस तमाम गुफ्तगू से पहले वो मेरे नाजरीन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए हम अपने पहले मौजू की पर बात करते हैं। कोविड से सियासत पे क्या तब्दीली आएगी? 14वीं सदी में प्लेग की वबा फूटने और उसके बाद खित्ते की सियासत पर उसके असरात से हमें क्या सबक मिलता है? क्या मौजूदा वबाई मर्ज भी हमारी सियासत पर असरअंदाज होगा? यूरोप में ब्लैक डेथ से मुतासर होने वाले इलाके सदियों बाद ज्यादा जमहूरी नजर आए। मौजूदा वबाई मर्ज से निकलने वाले माशरे के लिए इसका क्या मतलब होगा? आज से तकरीबन 700 साल पहले यूरोप ने रिकॉर्ड शुदा इंसानी तारीख में दुनिया की वाहिद तबाहकुन वबाई मर्ज प्लेग का सामना किया था, जो करीबन 4 साल 1351 से 1347 तक तबाही मचाती रही थी। इस मर्ज की वजह से दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी की जान गई थी। जब ये मर्ज फैला तो कान कुन और धातकारी जैसी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थीं। ज़राई अरादी के गिर्द बसने वाले देहात खाली हो गए थे। तारीख दान इस वाक़े को अजीम मौत, ग्रेट मर्टलिटी कहते हैं, जबकि आज हम इसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। इस बीमारी से सिर्फ वही इलाके तबाह नहीं हुए थे जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे, बल्कि इसने तो पूरे समाजी और माशी इदारों को तबाह करके रख दिया था। ख़ास तौर पर वो इदारे जिन्होंने इस वक्त तक इंसानी आज़ादी को महदूद रखकर खुशहाली का गला घोंट रखा था। हाल ही में शाये होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जिन इलाकों में आज से 700 साल पहले वबाई मर्ज ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, वो इन इलाकों से बेहतर नजर आने लगे जिनकी कारकर्दगी बेहतर थी। इन पासमानदा इलाकों के मेहनत कश की ताकत और समाजी हैसियत में तेज़ी से इजाफा हुआ और इस्तेहसाली मजदूरी के तरीके तबाह हो गए, जिसके नतीजे में हुकूमत ख़ास तौर पर मुकामी सतह पर ज़्यादा जमहूरी और जामे बनकर सामने आई, जिसके असरात आज सदियों बाद भी देखे जा सकते हैं। आज हम इसी तरह की तरक्की के इब्तदाई मराहिल देख सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कम उजरत वाली मुलाजमतें, ख़ास तौर पर तफरीही और मेहमान नवाजी जैसी सनतें छोड़ने वाले अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सनतें चलाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। कुछ का ख्याल है कि मजदूर की यह ताकत मुख्तसर मुद्दत के लिए है, जबकि इस पॉइंट पर मजमूई राय मिली जुली है। ब्लैक डेथ की तारीख हमें बताती है कि वबाई मर्ज के नतीजे में पैदा होने वाली सियासी और माशी तब्दीलियों के असरात खासे दरेपा होते हैं। ब्लैक डेथ के मौके पर यूरोप में जागीरदारी का निज़ाम था और माशरा मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम था। सबसे ऊपर इशराफिया पादरी होते थे, जबकि मजदूर निचला तरीन तबका तस्वुर किया जाता था। चूँकि इस वक्त मईशत का ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत पर था और मजदूरों से जबरी मशक्क़त कराई जाती थी। यही वजह थी कि ब्लैक डेथ की वजह से आने वाली यह आबादियाती तबाही इस निज़ाम के लिए एक ज़बरदस्त झटका थी। इलाज की बेहतर सहूलत ना होने की वजह से जहाँ एक तरफ मजदूर इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, वहीं नायाब भी हो गए और ज़मीन सस्ती तर हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि किसान और मजदूर की ताकत में इजाफा हुआ। वो बेहतर हालात का मुतालबा करने लगे और शहरों की तरफ हिजरत करने के काबिल हो गए। ब्लैक डेथ के खात्मे के फ़ौरन बाद के सालों में न सिर्फ गुलामी का खात्मा हुआ, बल्कि मुफ्त मजदूरी की जगह उजरत पर मुबनी मजदूरी ने ले ली। लेकिन ये असरात पूरे यूरोप में सामने नहीं आए। मगरबी यूरोप जहाँ ज़्यादा तबाही हुई, वहाँ मजदूर किसान की ताकत में इजाफा हुआ, लेकिन मशरक़ी और वस्ती यूरोप में जहाँ वबाई मर्ज ने ज़्यादा तबाही नहीं फैलाई थी, गुलामी का निज़ाम सदियों तक बरकरार रहा। बस ब्लैक डेथ का तजर्बा ये वादे करता है कि वबाई अमराज मेहनत कश तबके के लिए बेहतरी लाने में अपना हिस्सा डालती हैं, जिनके असरात सदियों तक नजर आते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या आज कोविड-19 कुरून वस्ता के यूरोप में पाई जाने वाली समाजी तब्दीलियों जैसी तब्दीली का बायस बनेगा? माहिरीन का ख्याल है कि आज भी हम समाज में कुछ ऐसी हरकत का मुशाहिदा कर रहे हैं जिनका मुशाहिदा ब्लैक डेथ के बाद किया गया था।
ان کا کہنا ہے بلکہ قرون وسطیٰ کے یورپ کی طرح موجودہ وبائی مرض کے دور میں دستیاب ملازمت پیشہ افراد اور مزدوروں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ اس کمی نے مزدوروں اور محنت کشوں کو اپنی ملازمتیں چھوڑ کر کام میں بہتر حالات کی فراہمی کے لیے بات چیت کرنے اور ہڑتالوں میں حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ مزدور کی طاقت میں یہ اضافہ قلیل مدتی ہے یا طویل مدتی، اس بات کا فیصلہ اس پر منحصر ہے کہ آیا یہ حالیہ فوائد ایسے اداروں میں شامل ہو گئے ہیں جو کارکنوں کو اپنے حقوق کے دفاع میں اجتماعی طور پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا یہ اقدامات قومی قانون سازی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ تبدیلیاں ماضی کی تبدیلیوں کی نسبت کم دیر پا ہوں گی، کیونکہ اس مرض میں بہتر دواؤں کی فراہمی سے آبادی کی بڑی تعداد محفوظ رہی، جس سے مزدوروں کی تعداد میں کمی کے امکانات بہت کم ہیں۔ تو یہ تھا اس کی جو ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، جہاں شور پڑا ہوا ہے سلامتی کونسل کا اجلاس کہ وزیر اعظم پھر وہاں نہیں پہنچے، کیونکہ ان کے نزدیک امپورٹنس یہ زیادہ ہے کہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا، اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ ان کا کریکٹر خراب ہو جائے گا، اس کی شفافیت پہ فرق آ جائے گا۔ مگر تحریک لبیک پاکستان کو این آر او دینا، کہ جو ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہی تھی، جو خود محترم نے کہا کہ اور ان کے وزیروں نے کہا کہ بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں اور منی ٹریل پکڑی گئی ہے، پھر تحریک طالبان جو کنفرم انہوں نے یقین دلایا پوری قوم کو کہ یہ بھارت کی پراکسی ہے، جس سے ہمارے آرمی اسکول میں بچے مارے، قبرستان سب پتہ ہے آپ کو، کوئی جنازہ گاہ، کوئی مسجد، کوئی امام باڑہ، کوئی بازار نہیں چھوڑا تھا، جی ایچ کیو نہیں چھوڑا، کوئی ایئرپورٹ نہیں چھوڑا، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے، مگر انہیں این آر او دیا جائے گا۔ وہ کرپشن نہیں ہے، وہ آزادی کی جنگ ہے، اور آزادی کی جنگ والوں سے خان صاحب بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان سے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، ان سے برابری کی بنیاد پہ لے اور دے بھی کر سکتے ہیں، کہ سواپ کر سکتے ہیں، مگر اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اور پھر سلوٹ ہے اس اپوزیشن کو۔ یہ جو شہباز شریف ہے نا، اس کو دیکھ کے تو مجھے یقین آتا ہے کہ بہت صحیح کرتا ہے عمران خان، یہ اسی قابل ہے۔ یہ اپوزیشن لیڈر تو کیا ہے، اسے اپوزیشن لیڈر کے آفس کا چپڑاسی بھی نہ رکھا جائے۔ جو اس کا بیہیویئر ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے باہر نکل کے کہتا ہے میں لبیک پر بات نہیں کروں گا، میں طالبان پر بات نہیں کروں گا۔ تو کس چیز کا لیڈر ہے بھائی؟ تجھے کس لیے قوم نے ووٹ دیا تھا؟ خیر، جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ جانے، اور سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک صوبے کے درمیان ہے اب سب کچھ، یہ پاکستان، یہ قومی معاملات جسے کہا جاتا ہے، انورٹڈ کامہ میں قومی معاملہ، سب کچھ ایک صوبے کے اندر رہ گیا ہے۔ عدلیہ، میڈیا، سیاست، فوج، جو کچھ بھی ہے ایک صوبے میں ہے، یہاں تک کہ کرکٹ بھی ایک ہی صوبے میں ہے۔ کہ آپ ٹیم دیکھ لیں نا، کہتے ہیں کہ جی میرٹ پر آئی ہے، پاکستان میں آرمی چیف تو میرٹ پہ آتا نہیں ہے، تو کرکٹ ٹیم میرٹ پر آئی ہے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح بائی پاس کر کے جنرلز کو جو ہے آرمی چیف لگایا جاتا ہے۔ میرٹ تو کسی بھی ادارے میں نظر ہی نہیں آتا۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ جو اب گفتگو ہو رہی وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی جو پنجابی اشرافیہ ہوگی وہ لوٹ مار کرے گی یا تشدد کرے گی یا ہتھیار اٹھائے گی، اس سے مذاکرات ہوں گے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا پارٹ ہے 35% پشتون، اس سے بھی مذاکرات ہو جائیں گے، مگر بلوچوں سے نہیں ہوں گے، انہیں گرا گرا کے مارا جائے گا۔ پچھلے دنوں 14 مارے، کوئی بولنے والا بھی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ مائیں بہنیں ان کی کیسے سڑکوں پہ ہیں۔ پھر ایم کے ایم لندن، اس کے ٹارگیٹ کلر ابھی تک پکڑے جا رہے ہیں۔ کراچی میں تو جسے چاہتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ٹارگیٹ کلر بنا دیتے ہیں نا۔ سینکڑوں ہزاروں لڑکا برباد کر دیا، خاندان برباد کر دیے، اور عدالتوں کے کیسز اٹھا کر فائلیں دیکھ لیں، 99% بری ہوئے، مگر عمریں گزار کے برباد ہونے کے بعد پورے خاندان انہوں نے برباد کر دیے اور کراچی قبضے میں لے لیا۔ دیکھیں، میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اس ریاست میں ایمانداری کے ساتھ
قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نہیں رہ سکتے. یہ جتھوں پہ مشتمل ایک ملک بن کر رہ گیا ہے. سب سے بڑا جتھا فوج ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کھڑا ہوتا ہے پھر وہ سروائیو کرتا ہے. پھر جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. جو کہانی سامنے آئی ہے نا تحریک لبیک کی، وہ پڑھ کے سن کر شرم آتی ہے کہ خان صاحب اڑے رہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں. بنی گالہ میں اجلاس ہوا، وہاں پر رائے مانگی گئی تو جو سب سے سینئر افسر آرمی کے بیٹھے تھے وہ یقیناً باجوہ صاحب تھے. ان کا نہیں جناب ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. تو باقی پھر سب شروع ہو گئے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے کون بول سکتا تھا. تو بتانے والے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ پراکسی کے طور پہ موجود رہیں تاکہ وہ سیاست پر اثر انداز ہوتے رہیں، ان کے ذریعے سڑکیں بند کرتے رہیں، جب چاہیں جس حکومت کو گرانے کے لیے استعمال کرتے رہیں، نوٹ بانٹنا پڑے، ووٹ بانٹنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے. اب ساتھ میں طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے قوم سے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بتا دیا کہ جی آئین کے تابع مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ دکھائیں آئین میں کہ کہاں لکھا ہے کہ جنہوں نے ہزاروں، سینکڑوں، 70,000 آپ خود کلیم کرتے ہیں کہ لوگ مار ڈالے، جس میں فوجی شامل ہیں، جس میں سول افسر شامل ہیں، جس میں پولیس والے سینکڑوں ہزاروں شامل ہیں، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، جنازے شامل ہیں، مسجدیں شامل ہیں، مدرسے شامل ہیں، ڈاکٹر شامل ہیں، کون شامل نہیں ہے؟ دکھائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان سے مذاکرات جائز ہیں. مگر کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور ایک صوبے کی حکومت ہے، پوری حکومت کیا ہوتی ہے؟ اداروں، مکمل کنٹرول میں ادارے. تو بلوچوں کو، اردو بولنے والوں کو، سندھیوں کو اب بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اس ریاست میں اس طرح سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ آئین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہاں تو ایک ہی مشہور جملہ ہے کہ فوج نے اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اس ملک کو. تو وسعت اللہ خان نے کالم لکھا BBC نے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آئین کو ننگا کر کے سڑک پر پھینک دیا ہے کہ یہ فوج ہے جس نے اس کو متحد رکھا ہوا ہے، مطلب گولی اور بندوق کی بنیاد پر یہ متحد ہے. ادروائز یہ اب کانسٹیٹیوشنلی جو عمرانیات جسے کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ جسے کہتے ہیں، کہ اس کی بنیاد پر لوگوں نے اتفاق رائے سے اسے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے، جس میں اپنے اپنے حقوق، اپنے اپنے جسے کے مطابق ٹیکس دے کر، مطلب جو شرائط ہوتی ہیں آئین میں درج ہیں اس کے مطابق رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس فوج نے، اور یہ نعرہ بھی ایک ہی جگہ سے لگتا ہے، نوٹ کریں کہ جناب فوج نے اسے متحد رکھا ہوا ہے. ہاں، کہ اگر آپ وہ بھی بلوچستان سے نکل جائیں، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں تو یہ ابھی ختم ہو جائے گا. یا کراچی میں جس طرح سے لوگوں کو آپ نے چپ رکھا ہوا ہے، یا اندرون سندھ آپ نے چھوٹی چھوٹی سی پاکٹس پہ ہر ایئرپورٹ سے لے کر ہر بڑی بلڈنگ تک پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے، اگر آپ ابھی باہر نکل جائیں اور لوگوں کو گولی کا خوف نہ ہو، اور جس طرح سے آپ نے ریاستی اداروں پہ قبضہ کیا ہے، تو ابھی یہ ریاست ختم ہو جائے گی. اور اب اس واقعے کے بعد کہ تحریک طالبان اور لبیک سے معاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ریاست میں یہ ریاست نہیں، ایک غنڈہ گردی ہے، اور جو بڑا غنڈہ ہوگا اور اس کا تعلق اگر بڑے صوبے سے ہے تو اس کے لیے ساری مراعات، سہولیات، معافی، NRO، ہر چیز موجود ہے. اس روشنی میں اب لوگ سوچیں گے، لوگ دیکھیں گے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ آئیں گے اور مجھے غدار لکھیں گے، مگر میں ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بے شرموں 2 منٹ پہلے ذرا غور کرنا، مجھے کمنٹ کرتے ہوئے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک تم انہیں طالبان کو را کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، اور تم انہیں گالیاں بک رہے تھے، اور تم انہیں غیر انسان ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آج وہ سب انسان ہو گئے. یہ خیالات تو آئیں گے کہ الطاف حسین کے تو بولنے پہ بھی پابندی ہے، اور میرے جاننے والے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں الطاف حسین کا کبھی حمایتی نہیں رہا. مگر آج میں کہوں گا کہ الطاف حسین آج غدار ہے. آج وہ را کا ایجنٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے 10 سال حکومت کی، اور کراچی میں جو تماشے لگتے رہے جس میں آپ کی رینجر، آپ سب شامل تھے،
وہ سب ایم کیو ایم کے کھاتے میں پڑتا رہا. جو لیاری میں ہوا، جو مختلف علاقوں میں ہوا، جو دوسری پارٹیوں نے کیا، وہ سب معاف ہو گیا، کیونکہ وہ آپ سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے قبیلے سے ان کا ایک رشتہ موجود تھا، تو وہ سب نظر انداز ہو گیا. مگر جو چھوٹی قومیتیں ہیں، جو چھوٹے گروپ ہیں، جو کمزور ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہی غدار ہیں، وہی بھارت کے ایجنٹ ہیں. اب آپ اس ریاست کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے جو آپ نے رویہ اپنا لیا ہے. اور پھر یہ مہنگائی، آپ جس صوبے میں کے ذریعے سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں پر زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے. میرے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں مہنگائی پر. کیا بات کروں؟ میں نے کل ایک ڈرائیور کو فون کیا تو وہ کہنے لگا میں نے آخری بار اپنے پیسوں سے کیلا خرید کر 4 سال پہلے کھایا تھا. میرے گھر میں فروٹ نہیں آتا برسوں. وہ کہنے لگا مجھے یاد ہی نہیں ہے. کہنے لگا میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں فروٹ ہوتا ہے، مگر میں اس لیے نہیں کھاتا، مجھے شرم آ جاتی ہے. وہاں مفت ہے میرے لیے، میں جو چاہے اٹھا کے کھا لوں، مگر میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے جا سکتا، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ میری تنخواہ 16,000 روپے ہے، میں رات دن سانپ کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے بچے جس حال میں ہیں، میرا کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا کہ اب ہم اپنے گھر کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے. اور جو لوگ اوورسیز پاکستانی، جو برطانیہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی کہتے ہیں نا کہ سب چیز سچ ہے، سب جھوٹ ہے اور کوئی مہنگائی نہیں ہے، تو میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کی بات پہ توجہ نہ دیا کریں. یہ وہ گلی کے لونڈے ہیں جو 70 اور 80 کی دہائی میں آئے تھے، جنہیں محلے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. تعلیم اس وقت سستی تھی، عام تھی، بہتر تھی. پیلے اسکولوں میں پڑھ کر لوگ آگے بڑھ سکتے تھے، تو یہ آگے بڑھ کر امریکہ، کینیڈا، یورپ پہنچ گئے. اس کے بعد ان کے یہاں کی آزادیوں سے، یہاں کی آئین کی شخصی آزادیوں سے لے کر جو بھی کانسٹیٹیوشن جمہوری آزادیاں ہیں، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ترقی کی. اور انہوں نے دوستیاں پاکستان کی اشرافیہ سے کی، اپنی دولت دکھا کے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں تو انہیں ڈالر میں ہوٹل لینے میں تکلیف ہوتی ہے. وہ یہاں پر ڈالر نہیں خرچ کرنا چاہتے، تو انہوں نے ان پاکستانیوں سے دوستی کر لی. ان کے گھروں میں رہنا ہوتا ہے، گھومنا ہوتا ہے، پھرنا ہوتا ہے، پھر انہوں نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے. تو ان کے تعلقات اسی اشرافیہ سے ہیں 90% لوگوں کے. تو انہیں بیچاروں کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کلفٹن میں گھومنے سے، ڈیفینس میں گھومنے سے اور 11E میں گھومنے سے پاکستان نظر آ جاتا ہے، تو انہیں معاف کر دیں. یہ بیچارے معصوم لوگ ہیں. یہ 1980 میں 70 میں ہی رہتے ہیں، ماشاء اللہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسی میں جوان ہوئے، تو انہیں جمہوریت کا پتہ نہیں. اور یہاں انہیں جمہوریت کا اس لیے پتہ نہیں کہ ساری عمر کام کرتے گزر گئی گریڈ میں، کہ سب کچھ ملنے کے بعد اور کی ضرورت ہے. کہ یہ جو پاکستان میں کہا جائے آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا حکومت کی طرف سے، کیا نام ہے، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، صبر و شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک مولوی کا پروپیگنڈا ہے نا، حکمران مولوی کا، جو حکمرانوں سے ملا ہوا مولوی ہے، تاکہ غریب جاگ نہ جائے. تو یہ اس ملک میں رہ کر صبر و شکر یہاں کرنا چاہیے. کہ اس صبر و شکر کا مطلب اصل میں قرآن میں یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کی حوث نہ کرو، لوگوں کا احساس کرو، خیال کرو. تو ہمارے خطے میں احساس کی کمی ہے، بینائی کی بھی کمی ہے، دماغ استعمال کرنے سے ہم معذور ہیں. تو یا تو ہم بھوکوں کو صبر، تحمل و شکر کا سبق دیتے ہیں، یا بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.